अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है, बेसिकली जो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है, अगर सोशल मीडिया की हद तक बात की जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको उड़ा के रख दिया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दो तीन चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गहरे सुकम नज़र आ रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि जनाब एक तो एफिडेविट और सर्टिफिकेट को मिक्स करके जिस तरह से कोशिश की जा रही है एक बयानिया बनाने की कि जी कोई झूठ बोला गया इमरान साहब की जानिब से, गलत सर्टिफिकेट जमा करा के या कोई जाली हल्फनामा जमा कराया गया है, तो उसकी बुनियाद पर उनको नाअहल कर दिया जाए। ये कोशिश अब लेकर के पहुंचे हैं पीडीएम वाले और उनको नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पे तो हमने देखा है कि बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया गया है कि जनाब एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट जो है वो आपकी अपनी एक गारंटी, एक जिम्मेदारी है और आप उसमें अपने ओथ के साथ ये बात कर रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही है। लेकिन जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा कराए हैं ये बेसिकली दूसरों लोगों की जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई होती है उसके ऊपर आप कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये ऐसा है। और इसको खान साहब ने भी आकर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी क्लियरली बताया है। ये तो इसकी अब कानूनी राय क्या है इसके ऊपर जाहिर है कि इस पर जो कानूनी माहिरीन है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और जो ज़्यादातर की मैंने राय सुनी है वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई नाअहली का केस नहीं बनता है। इवन एतजाज़ एहसन साहब जैसे माहिर कानून दान जो है उनकी राय भी सामने आ चुकी है, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये बहुत ही वीक है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा है, इसमें बहुत गलतियां हैं, कमज़ोरियां हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि अगर इस फैसले को भी मान लिया जाए तो इसको प्रूव करना और इसकी बुनियाद पर सज़ा को इमरान खान साहब के ऊपर मुसल्लत करना ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है कानूनी तौर पर। और दूसरी जो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एक गलती और आप यूँ कह लें कि ब्लंडर्स कहा जा रहा है वो ये कि जो ममनुआ फंडिंग के $100-200 जो लोगों को भेजे हुए हैं, पीटीआई को फंड किए हुए हैं, उनके ऊपर अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आ गए कि जनाब पहली बात तो ये कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन नेशनल हैं या हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बहुत सारे लोग नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस पर आके अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं और इस पर वो बहुत गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं कि भाई आप किस तरह के लोग हैं, आपने हमें पाकिस्तानियत के बजाय उल्टा आपने हमें फॉरेनर्स करार दे दिया और आपने हमारी जो हुब्बुल वतनी है उस पर भी शक कर लिया है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अब सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों को आप ज़ाहिर है मिन्नौन तस्लीम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात होता है, अब क्या पता कि कोई कमरे में बैठ के अगर एक बात कह रहा है तो वो वाकई सही है या नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर इनमें से कुछ भी एक भी बंदा सही हो और सही चीज़ें सामने ले आए तो फिर आपकी जितनी फाइंडिंग्स हैं वो सारी मशकूक हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इस नतीजे पे पहुंचा। क्या आपने किसी को बुलवाया, क्या किसी से पूछा, क्या आपकी फाइंडिंग्स रहीं, किन किन लोगों से आपने तहकीकात की, तो किस तरीके से आप इस नतीजे पर पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर आ रहा है। और फिर उसमें भी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं बाहर जाके चली जाऊं और जाके मैं फ़ंड कर रही हूं, अगर मैं ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में फ़ंड कर रही हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ जाके कुछ कंपनी बना लेती हूँ और उस कंपनी के अकाउंट से पैसे दे रही हूँ तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है जी कंपनी ममनुआ फंडिंग में आती है, ज़ाती तौर पर जो पैसे दिए जाए वो नहीं आते। फिर एक और जो चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये कि जो ये सारे कवानीन हैं कि कंपनी से आप फंडिंग नहीं ले सकते, ये जाकर लेट जाकर बने हैं, ये उस वक्त के नहीं हैं जब 2012 वगैरह की जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर जिनके ऊपर तहकीकात हुई है जिन अकाउंट्स के ऊपर। तो क्या ये जो कवानीन जो बाद में बने हैं क्या उनका इत्तलाक वो पहले वाले मामलात पर होगा या नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे सुकम हैं जो हम देख चुके हैं कि वो सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक ज़ाहिर है कानूनी तौर पर कुछ चीज़ नहीं सामने आ जाती, फैसले अदालतों से इदारों से नहीं आ जाते, तब तक हम उसको अक्सर नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि ये बुनियादी तौर पर एक आप ये कह लें कि एक बहाना प्रोवाइड हो गया है पीडीएम को कि जनाब आप जो हैं इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को टेक्निकली आउट कर दें सियासत से। अच्छा, अब इसमें एक तो ये इसको इस एंगल से देखना बड़ा ज़रूरी है कि मियाँ साहब के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि उन्हें ये गारंटी दी गई थी कि अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे, नाअहल होंगे। तो क्या ये उसी की तरफ एक पेशकदमी है? दूसरी चीज़, और ये ज़ाहिर है सब जानते हैं, ये मुख्तदर हलकों की जानिब से जब भी ये डीलिंग्स होती हैं तो इस किस्म की गारंटर्स वही होते हैं
دوسری جو اس میں چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک طرح سے پی ڈی ایم اور حکومتی جماعتوں کا ایک اعتراف شکست ہے. یہ اعتراف شکست ہے کہ جناب ہم آپ کو سیاسی میدان میں چونکہ شکست نہیں دے سکتے, ہرا نہیں سکتے, تو لہٰذا میں آپ کو ٹیکنیکلی آؤٹ کر کے, اور کہتے ہیں نا کہ کھلا میدان ہمیں مل جائے اور بس ہمیں کوئی مقابلہ, کوئی حریف ہی نہ ملے اور پھر ہم جیت سکتے ہیں. تو وہ والی سچویشن ہے کہ سب کو آؤٹ کر کے, وہ سب کو کیا مطلب ایک ہی ہے حریف جو اس وقت سب کے لیے چٹان کی طرح بنا ہوا ہے, اس کو آؤٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے وہ بعد میں یہ سب لوگ الیکشن میں جائیں. کیا یہ ان کی خواہشات پوری ہوں گی یا نہیں؟ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر تو لا فلی دیکھا جائے تو پھر پروف کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ باقاعدہ سکم تو نظر آ رہے ہیں اور قانونی ماہرین بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کو یہ جو الزامات ہیں ان کو ہم تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی کیا اس کے اوپر نااہلی بنتی ہے یا صرف اس حد تک بات بنتی ہے کہ جی پیسے ضبط ہو جائیں, کیونکہ ابھی جو شو کاز ہوا ہے اس میں تو یہی بات ہوئی ہے کہ جی پیسے ضبط کرنے کے حوالے سے. اب نااہلی کے اوپر 2 ریفرنس جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ بھیجے گئے ہیں, ایک پی ایم ایل این کے رہنما کی جانب سے شاہ نواز صاحب کی جانب سے, اور دوسرا جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے. ایک جو پی ایم ایل این نے ریفرنس بھیجا ہے اس کی بنیاد انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس بنائی ہے کہ جی اس میں انہوں نے چونکہ جعلی حلف نامہ جمع کرایا ہے تو لہٰذا ان کے اوپر جو ہے نااہلی ڈال دی جائے اور ان کو نااہل کر دیا جائے تاحیات. دوسرا جو اسپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے اس میں انہوں نے بنیاد بنایا ہے کہ جی توشہ خانہ سے جو تحائف عمران خان صاحب نے لیے ہیں وہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیے, اس وجہ سے جو ہے ان کو نااہل قرار دیا جائے. تو اب 2 یہ مختلف قسم کے ریفرنس ہیں. دوسرا والا جو ریفرنس ہے توشہ خانہ والا, اس میں بھی پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ تحفے ان کے پاس ہیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے وہ خرچ کر لیے ہیں ان کی اماؤنٹ جو ہے بیچ کے, تو کیا وہ ان کے ایسٹس میں شامل ہوگی؟ مثلاً گھڑی کے بارے میں وہ ایک انٹرویو میں خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بیچ کے انہوں نے جو ہے وہ کوئی اس کی سڑک وڑک بنوا لی. اب وہ اپنے ایسٹس میں کیا وہ سڑک لکھیں گے کہ وہ میرا ایسٹ ہے؟ ایک تو یہ بھی اس میں بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں, بہت سارے اور دیگر پارٹی قائد کے پاس, لیڈران کے پاس وہ گاڑیاں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو کیا وہ ان کے ایسٹس میں ڈکلیئر ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر سب سے بڑا جو ایک مزیدار بات ہے وہ یہ کہ پھر اگر اس طرح کی چیز ہے تو پھر تو قطری خط کا تو سب کو پتہ ہے, پھر آپ بھی تحفے لیتے رہے ہیں باقی لوگوں سے, تو پھر ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو یعنی کافی چیزیں ہیں جو پھر ایک کنٹروورسی میں آ جائیں گی کہ پھر اگر ان کا یہ ہے تو پھر ان کا اس سے بڑا ہی نکلے گا کچھ اسکینڈل میں, تو پھر آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو اب یہ 2 ریفرنسز تو دائر کر دیے گئے ہیں. بنیادی طور پر قانونی طور پر یہ تھوڑے سے ویک لگ رہے ہیں, ان کے اوپر عمران خان صاحب کی نااہلی مشکل دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں نااہل کرنا ہے تو پھر انہیں کسی بھی بات بے بات پہ نااہل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے صرف ایک بہانہ ہی چاہیے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت مضبوط فیصلہ ہو. جیسے بہت سارے لوگ یہ بھی آج تک کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آیا جس میں ان کی نااہلی ہوئی ہے وہ بہت ہی کمزور بنیادوں پر فیصلہ تھا, اسے کسی مضبوط بنیاد پر ہونا چاہیے تھا, پھر آپ اتنے کسی بڑی پارٹی کے لیڈر کو نااہل کریں. تو اگر آپ اس طریقے سے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے کھیلتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں کنٹروورسیز ہی جنم دیتی ہیں, اور عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یعنی آپ نہ ان کو گرفتار کر پا رہے ہیں, نہ آپ ان کے اوپر جو ہے ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, اور نہ ہی آپ ان کو ان کے بیانیے کو شکست دے پا رہے ہیں. تو پھر ایونچولی آپ کے پاس صرف سارے مل کے بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایونچولی آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے, چاہے آپ اس کے لیے کسی بھی کمزور بہانے کے اوپر انہیں نااہل کریں, اداروں کو استعمال کریں. تو یہ کافی انفارچونیٹ سچویشن ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ خود جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی کمزوری کو بھی عیاں کرتا ہے. اب 2 بڑی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جی ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں 9 حلقوں پر. یہ 9 حلقے ہیں جو پی ڈی ایم نے ابھی استعفے منظور کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے. ان میں سے 9 حلقوں کے اوپر ستمبر میں یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا. اب اس پہ ایک عمران خان صاحب نے بڑا ہی دلچسپ فیصلہ کیا ہے, اور ان کا یہ اعلان ہے کہ جناب 9 ضمنی انتخاب پر وہ خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, وہ خود امیدوار کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا کوئی قانونی طور پر روک ٹوک ہے کہ ایک بندہ کتنی نشستوں سے میکسیمم لڑ سکتا ہے؟ تو قانونی طور پر ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
آپ جتنی چاہے نشستوں سے انتخاب لڑ سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایسا فیصلہ کیوں کیا, کیا ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کیا کوئی غیر سنجیدگی فیصلہ شو کر رہا ہے؟ تو میں اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہوں. میری نظر میں یہ نہلے پہ دہلا ہے. ہوا کیا, ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے. پی ڈی ایم نے یہ سوچا کہ ہم مرحلہ وار ان کے استعفے منظور کرتے ہیں. اب ان کو یہ تھا کہ اگر کسی بھی لمحے صدر عارف الوی ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں تو ہماری جو ان میں سے اگر ہم کچھ مزید نشستیں جیت لیتے ہیں تو ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ اس میں قابل قدر اضافہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو ہمارے پاس قومی اسمبلی میں مطلوبہ تعداد پوری ہو. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک ساتھ استعفے منظور نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سے جو ایک کرائسس بنتا تو آبویسلی پھر صورتحال جنرل الیکشنز کی طرف جاتی. وہ نہیں چاہتے, ظاہر ہے وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس عام انتخابات کو روکا جا سکے. تو ایسے میں انہوں نے یہ جو چال چلی تھی کہ جی ہم کچھ کر کے استعفے منظور کر لیتے ہیں, تو اس پہ عمران خان صاحب نے پھر یہ نہلے پہ دہلا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اب وہ جب ضمنی انتخاب لڑیں گے 9 نشستوں سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ بالفرض 9 نشستیں جیت جاتے ہیں, 8 نشستیں جیت جاتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے سیٹ تو ایک ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, جو کہ قوانین کے مطابق ہے کہ اگر ایک امیدوار ایک سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو وہ صرف ایک نشست اپنے پاس رکھ سکتا ہے, باقی نشستیں اسے خالی کرنی ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب وہ پھر باقی نشستوں پہ استعفیٰ دیں گے اور پھر اس کے بعد معاملہ ضمنی الیکشن میں جائے گا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیل اگر آپ نے ضمنی الیکشن کھیلنا ہے تو پھر آئیں, ہم یہی کھیل کھیلتے ہیں. تو یہ ایک بیسکلی عجیب سی ایک آپ منطق جو پی ڈی ایم کی تھی, اس کو انہوں نے اسی کے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی کہ 9 حلقوں سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں, اور اگر وہ یہ جیت جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی آبویسلی ایک اسٹرینتھ میں اضافے کا ہی باعث بنے گی کہ آپ ایک ایسے بندے کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس دائر کر رہے ہیں جو 9 نشستوں پہ بھی کھڑا ہوا ہے, تو 9 کے 9 حلقوں کے عوام نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور آپ اس کو نااہل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مورل گراؤنڈ پہ بھی ان کے لیے ایک کامیابی ہوگی. لیکن کیا بات وہاں تک پہنچے گی, یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ ابھی ستمبر میں یہ الیکشن ہونا ہے, ستمبر کے بھی اینڈ میں 36 ستمبر کو الیکشن یہ ہونا ہے ضمنی انتخاب, اور اس کے درمیان میں بھی کافی کچھ ہے. یہ نااہلی کا معاملہ کہاں تک جائے گا, کیا وہ لڑ بھی پائیں گے یا نہیں, تو کافی ساری چیزیں ہیں اس میں, کافی سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, انہوں نے یہ بات کی ایک ٹاک شو میں کہ جناب اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو پھر فوراً ہم جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے, ہم بھی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. لیکن کیا یہ صرف ان کی ایک چال ہے تاکہ وہ ان سے کوئی غلطی کروانا چاہ رہے ہیں, تاکہ جی پہلے ہم مرحلے میں ہم دونوں اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر بھی دیں تو ہم بھی الیکشن میں چلے جائیں گے, ان کے اپنے لوگ ہوں گے, مشینری ہوگی, تو یہ کسی طرح کوشش کریں گے کہ الیکشن کو مینیج کر سکیں. کیا یہ واقعی اس طریقے سے کوئی گیم کھیلنے کی تیاری تھی؟ دوسری بات یہ کہ بات سے مکر نہیں جائیں گے, یہ کس کو پتا ہے, یہ تو کسی ایک سیریس پلیٹ فارم سے تو یہ بات ہوئی نہیں ہے. ٹاک شو میں بات کرنا اور ایک پراپر سیریس آفر لے کے جانا اور اس کو سنجیدگی سے ٹیبل پہ رکھنا اپوزیشن کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس پر فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں, اور اب انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم بھی دے دیا ہے, ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے اور آپ بھی ہمیں جنرل الیکشنز کی تاریخ دیں, اس سے زیادہ ہم ڈیلے برداشت نہیں کریں گے. ایک بڑے جلسے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اب کافی کچھ ہے, کہیں نہ کہیں لانگ مارچ 2 کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اب چونکہ پنجاب حکومت ان کے اپنے پاس ہے, پہلے ہی دفعہ میں ہم نے دیکھا تھا 25 مئی والے لانگ مارچ میں کہ کافی زیادہ اسے ناکام بنانے کی کوشش کی گئی تھی, حکومتی مشینری پولیس کو استعمال کر کے کافی تشدد بھی ہوا, اور اس وقت ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تو اس طریقے سے چیزیں وہ نہیں ہو سکیں, وہ جو ایک بڑا ایک فگر دکھانا چاہ رہے تھے دنیا کو بھی, پاکستان میں بھی, لیکن وہ چیز ڈیولپ کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی پاکستان تحریک انصاف کو. تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ کے پی میں, پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس طرح سے, تو یہاں سے آپ بڑے قافلے لے کے جب اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو اس کو پھر اسلام آباد کی سطح پر روکنا خاصا مشکل ہوگا. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب پولیس زیادہ استعمال ہوئی تھی اٹک والے پوائنٹ پر بھی, اور اس کے علاوہ اندرونی پنجاب بھی, اور ہر جگہ سے جہاں سے قافلے نکلنے تھے. تو اب یہ ان کے پاس 2 طرف کے پتے ہیں کہ وہ استعمال کریں, لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگین اگر صحیح ٹائم پہ صحیح کارڈ پلے کرتے ہیں عمران خان صاحب تو یقینی طور پر اس کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا, مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس سارے بیچ یہ بھی ضروری ہے بات سمجھنا
کہ ابھی چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ انہوں نے ریفرنس تو دائر کیے ہیں، لیکن کیا وہ اتنی جلدی فیصلہ آ جائے گا، کیا وہ اتنی جلدی چلے جائیں گے خود استعفیٰ دے کے؟ تو ایسا تو خود استعفے والا سین تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کی نااہلی یا ان کے ریموول جو ہے کورٹس کے تھرو بھی وہ اتنا کوئی سامنے آسان نظر نہیں آ رہا اور اتنا جلدی بھی نظر نہیں آ رہا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اسی الیکشن کمیشن کے انڈر الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں؟ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک جانب آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے میں آپ اعلان کریں، اور دوسری جانب آپ اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں جانا چاہتے انتخابات میں. تو یہ ایک ضرور اسٹریٹجی ہے جس کا واضح ہونا ضروری ہے کہ پھر آپ ایونچولی کس بات پہ کمپرومائز کریں گے. کیا اس الیکشن کمیشن پہ کمپرومائز کریں گے یا پھر آگے دیر سے انتخابات پہ کمپرومائز کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جب بھی ہوں شفاف انتخابات ہوں، اگر ابھی 1 مہینے میں نہیں بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی اب ہم حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر چکے، اب ہم تیار ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی وقت الیکشنز میں جانا پڑے. تو جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ گیمز چل رہی ہیں اس وقت، ہر طرف سے بڑے پتے کھیلے جا رہے ہیں، لیکن ایونچولی ظاہر ہے ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو امپورٹنس ملنی چاہیے، وہ کس طرف کھڑے ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے. اور دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کون سی شطرنج کی جو چال ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. آج کی ولاگ سے اتنے.